हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को हमने छोड़ दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोना आता है जिस वक्त हम अपने कौम के हालात को देखते हैं। अल्लाह अकबर, आज हम पढ़ने लिखने में इतना पीछे हैं, जहां देखो मोबाइल, जिसके पास देखो मोबाइल, मोबाइल की मुखालिफत नहीं कर रहे। मगर इस मोबाइल का हमारा इस्तेमाल कितना है, सोशल मीडिया का हमारा इस्तेमाल कितना है। हम अपनी फोटो डाल लें, अपने दोस्त की फोटो डाल लें, बहुत ज्यादा उरूज पा गए, हजरत की फोटो डाल दिया और खुश हो गए, तो कुछ शेयर कर दिया, इधर उधर की तफरीह, मजाक, गाने और तरह तरह की एक से एक म्यूजिकल ऐप बनी हुई है। देखो तो शर्म आती है कि मुसलमान की लड़कियां नकाब के हालत में उन गानों पे थिरकती नजर आती है। मुसलमान नौजवान लड़के जो कभी मैदाने जिहाद के होनहार हुआ करते थे, जिनकी बहादुरी के चर्चे आज तारीखों में नजर आते हैं, वो कौम मुस्लिम के लड़के गानों में मचलते नजर आ रहे हैं। और अल्लाहु अकबर कबीरा, आज हमारा मामला ये हो गया, हमने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को मजे के लिए इस्तेमाल किया है। आप जानते हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म के बारे में कितना बताया है, हमारे इस्लाम ने हमें इल्म के बारे में क्या तालीम दी है। आज देखें, अगर कौम मुस्लिम के 1000 लड़कों को जमा किया जाए तो कितनों की तादाद ऐसी होगी जिन्हें लिखना नहीं आता, जिन्हें पढ़ना नहीं आता। बल्कि जब हम कुरान देखते हैं, कुरान के नुज़ूल को देखते हैं, तो कुरान की पहली आयत जब नाजिल होती है तो नमाज के लिए नहीं नाजिल होती, ज़कात के लिए नहीं नाजिल होती, हज के लिए नहीं नाजिल होती। पहली आयत जब नाजिल होती है तो वो होती है इक़रा, यानी कि पढ़ो, पढ़ाई की तरफ हमारी तवज्जो दी जा रही है। क्यों? क्योंकि जब इंसान पढ़ेगा तो वो नबी की अज़मतों को समझ जाएगा, जब इंसान पढ़ेगा तो वो रसूलुल्लाह की अज़मतों को समझेगा, जब इंसान पढ़ेगा खुदा की वहदानियत को समझेगा, जब इंसान पढ़ेगा गौस की गौसियत को समझेगा, जब इंसान पढ़ेगा नमाज की अज़मत को समझेगा, जब इंसान पढ़ा होगा, जब इंसान के पास इल्म होगा तो वो ज़कात की अहमियत को समझेगा, जब इंसान के पास इल्म होगा तो उसे गुस्ल का तरीका मालूम होगा, जब इंसान के पास इल्म होगा तो उसको वालिदैन की इस्मत के बारे में मालूम होगा, जब इंसान के पास इल्म होगा तो उसे रिश्तेदारी की अहमियत के बारे में मालूम होगा, जब इंसान के पास इल्म होगा तो उसको पड़ोसियों के हुकूक मालूम होंगे। अल्लाहु अकबर, जब हमारे पास इल्म नहीं है तो हम वालिदैन की इस्मत को नहीं समझ सकते। आज अगर वालिदैन की बेहुरमती हो रही है तो वो इल्म के ना होने की वजह से हो रही है। आज अगर भाई से भाई के रिश्ते टूट रहे हैं तो इल्म ना होने की वजह से टूट रहे हैं। आज अगर रिश्तेदारियां खत्म हो रही है तो इल्म की कमी की वजह से हो रही है। आज अगर माशरे में बुराइयां हैं तो इल्म की कमी की वजह से ये बुराइयां हैं। आज अगर नौजवान अपनी बहनों को बदनिगाही से देख रहा है तो वो इल्म की कमी है। और ये सब इस वजह से है कि हमने रसूलुल्लाह के फरमान को छोड़ा है, कुरान के फरमान को छोड़ा है। काश हमने इकरा पे अमल किया होता, पढ़ा होता, तो हम खुदा की वहदानियत को भी जानते, रसूल की अज़मत को भी पहचानते, गौस के पैगाम को भी जानते, वारिसे पाक की अज़मत को भी जानते, वालिदैन की अज़मत को भी जानते, और मुआशरे में किस तरह जिंदगी गुजारना है ये भी समझते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसरके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज, मेरे भाई, कुरान नून वल कलम कह रहा है, कलम की कसम याद कर रहा है। अल्लाह तबारक, हम और आप कलम से दूर हैं तो इस पे कमी किसकी? इस पे कमी किसकी? आप दूसरे को कह रहे हैं उसने हमारी तारीख बता दी। अरे हमारी तारीख तो बताते ही नहीं, हमारी तारीख के बारे में तो कोई बताता नहीं। सब हम कहते हैं वो अपने हक को अदा किया। आपने अपने हक को अदा किया। आप जानते हैं सन 1857 में अल्लामा फजले हक खैराबादी ने किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। आप जानते हैं अल्लामा फजले रसूल बदायूनी ने किस तरह अपने मुल्क की आजादी के लिए अपनी गर्दन को कुर्बान कर दिया।
آپ جانتے ہیں حضرت جناب اشفاق اللہ خان جس کو آپ نام سنتے ہیں وہ ہمارے وارثی سلسلے کے تھے، وارثی تھے۔ آپ نے اپنے اکابروں کی تاریخ پہنچائی، جب نہیں پہنچاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نہ سدھرو گے تم مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستانیں بھی نہ ہوں گی داستان۔ سدھار پیدا کرو۔ آج اب میں جو فکر دینا چاہ رہا ہوں بس اسے سمجھے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں ہر قوم کا ہے، ہر دھرم کے لوگ ہیں، طرح طرح کی بھاشا ہے، لیکن ایک بات بتاؤں کہ جب کوئی غیر ہمارا ملکی بھائی جو ہمارا وطن سے ہمارا بھائی ہوا وہ ہمارے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، ہمارے مذہب کو دیکھتا ہے تو کہاں سے پہچانے گا؟ آپ بڑی تیزی سے کھڑے ہوتے تو قرآن حدیث پڑھے گا۔ ہم نے ایک سوال کیا، بھائی آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہے، آپ نے کتنی حدیث پڑھی ہے، آپ نے کتنی بزرگوں کی تاریخ پڑھی ہے؟ جب ہم خود ہی نہیں پڑھتے تو کسی اور سے توقع کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وہ آپ کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور آپ کے چہرے سے وہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ہمارا اور آپ کا چہرہ اس قابل نہیں ہے، لیکن وہ یہیں سے دیکھتا ہے۔ ایک پڑوسی ہمارے رہنے کے طریقے کو دیکھتا ہے، اسلام کے چہرے کو سمجھنا چاہتا ہے، اسلام کے کردار کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اب اس میں غلطی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں پڑوسیوں کا تم پر حق ہے، پڑوسیوں کا تم پر حقوق ہے، پڑوسی کے حق ادا کیا کرو۔ آقا نے پڑوسی کے حق کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم کھانا کھا کے سو رہے ہو، رات میں تمہارا پیٹ بھرا ہے اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، تو اس کا بھی سوال تم سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ اسلام ہم سے بتا رہا ہے، اس پہ تو کوئی یہ قید نہیں ہے کہ وہ مسلم ہو یا یہ ہو، صرف پڑوسی کا نام فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اب جب ہمارا کردار اتنا خراب ہو جائے کہ پڑوسی تو دور کی بات ہے، ہم اپنے بھائی کی زمین سے قبضہ کرنے لگ جائے تو اسلام کا کون سا چہرہ ہم پیش کر رہے ہیں؟ میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے بڑی محبت سے نہ پیش آؤ۔ اگر علاقے میں چند بچے کھیل رہے ہو، علماء بتاتے ہیں رسول اللہ کی حدیث کے مطابق چند بچے کھیل رہے ہوں، ان میں کچھ بچے یتیم ہوں تو اپنے بچے سے اس وقت اس یتیم کے سامنے محبت نہ پیش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس یتیم کو اپنے باپ کی یاد ستائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کا دل نہ دکھاؤ۔ یتیموں کا یہ حق رسول اللہ نے ہمیں بتایا، بیواؤں کا یہ حق رسول اللہ نے ہمیں بتایا۔ راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو اٹھا کر کنارے کر دو، تمہیں نیکی ملے گی، ہے کہ نہیں ہے اسلام؟ ہے کہ نہیں حدیث پاک میں؟ یہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے ہمیں بتایا۔ پانی پلاؤ، جانوروں کو بھی پیاسا نہ رکھو، ہے کہ نہیں؟ جانوروں پہ بھی رحم کرو گے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کی مخلوق پر رحم کر رہے ہو۔ جو اسلام یہ حکم دیتا ہو کہ بیزا پانی نہ بہاؤ، چاہے ندی کے کنارے بیٹھے ہو، کیا اچھی تعلیم تھی اسلام۔ جتنی بھی تمہاری بہنیں ہیں، چاہے وہ تمہارے باپ سے پیدا ہو، چاہے تمہاری ماں سے پیدا ہو یا کسی اور سے پیدا ہو، پڑوسی ہو، کہیں کی ہو، جب تک تمہارا اس سے رشتہ نکاح نہیں ہوتا وہ تمہاری بہن ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اسلام نہیں تو بتایا تھا۔ اور آج جب ہم بدنگاہی کریں گے، غلطی ہماری ہوتی ہے، انگلی اسلام غلط تو نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، انگلی اسلام پر اٹھتی ہے۔ بدتمیزیاں ہم کرتے ہیں، انگلی اسلام پر اٹھتی ہے۔ خرابیاں ہم کرتے ہیں، انگلی اسلام پر اٹھتی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو میرے بھائی، ہم کتنے ناکارہ ہو گئے کہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہم اپنے مذہب پر داغ لگا رہے ہیں، داغ ثابت ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اسلامک کردار پیش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آج ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے دیوانے ہیں، رسول اللہ کے لیے جان دے دیں گے۔ ابھی پوچھیں کہ رسول اللہ کے لیے کون کون جان دے گا؟ سب کے سب ہاتھ اٹھا لیں گے۔ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ اور دینا بھی چاہیے۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، یہ ایک جاں ہے کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے دل بھی بھرا نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، مگر پیارے سوال یہ ہے کہ ہم بھی جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم بھی اطیع رسول پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم بھی غلامان غوث اعظم ہونے کی بات کرتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کے دیوانے ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر صحابہ اکرام بھی نبی کے دیوانے تھے، وہ بھی شہدائے رسول تھے۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھیں، عثمان غنی کی زندگی کو دیکھیں، مولا علی کی زندگی کو دیکھیں، حضرت طلحہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت زبیر کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ضابر کی زندگی کو دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی کو دیکھیں، حضرت بلال کی زندگی کو دیکھیں، حضرت عمار بن یاسر کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کیا واقعی میں ہم عاشق رسول کہلانے کے لائق ہیں بھی ہیں۔ صحابہ اکرام رسول اللہ سے کیسی محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ نے کہا اے میرے بھائی یہ انگوٹھی اٹھا لو، مردوں کے لیے پہننا حرام ہے سنا، عورتوں کے لیے جائز ہے، گھر کی عورتوں کو پہنا دو، اگر نہیں پہنانا ہے تو اس کو بیچ کر کے اس کی رقم کو حاصل کرو، اس کو پھینکو نہیں۔ تو صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ سونا ہے، قیمتی ہے، مگر سنو جس چیز کو رسول اللہ نے پھینک دیا ہے اب اس کو میں اٹھا کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جائز تھا، جائز تھا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ جائز تھا، استعمال کر سکتے، لیکن کیا محبت ہے رسول اللہ سے کہ جس کو رسول اللہ ناپسند کرتے جائز ہو پھر بھی صحابہ استعمال نہ کرے۔ اللہ اللہ کیسی محبت ہے صحابہ اکرام سے۔ یہاں پر مرد بھی حاضر ہیں، عورتیں بھی حاضر ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے احد کا وہ واقعہ، وہ انصاریہ کا عشق رسول، اللہ اللہ جس کو پڑھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ احد کا میدان ہے، شور ہوا، رسول اللہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، خبر چلتے چلتے مدینہ منورہ میں پہنچتی ہے، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، رسول اللہ شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر احد کی جنگ ختم ہوئی، اللہ اکبر، شام کا وقت ہے۔ ایک انصار جب مدینہ کی عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا، ایک انصاریہ کا عشق مچلتا ہے، مدینہ کی عورتوں سے کہتی ہیں اے میری بہنوں رو مت، پریشان نہ ہو، مجھے نہیں لگتا کہ میرے آقا شہید ہو جاتے ہیں، میں جاتی ہوں پتہ لگاتی ہوں۔ وہ انصاریہ تیز قدم کے ساتھ میدان احد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ادھر احد کا معرکہ ختم ہو چکا ہے، شام ہو چکی ہے، مکے والے واپس گئے، مدینے والے واپس آ رہے ہیں۔ انصاریہ تیز قدم کے ساتھ احد کے میدان کے پاس پہنچتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ چند صحابی کے کاندھوں پر ایک لاش ہے، ایک لاش مبارک ہے، ایک شہید کا جنازہ ہے۔ انصاریہ نے پوچھا تھا اے لوگوں یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کی لاش ہے؟ لوگوں نے دیکھا، آواز بند ہو گئی، سوال کیا بتاؤ، بتاتے کیوں نہیں یہ کس کی لاش ہے؟ لوگوں نے کہا اے انصاریہ یہ تیرے والد کی لاش ہے، تیرے باپ کی لاش ہے۔ اللہ اکبر، ایک بیٹی کے سامنے اگر باپ کی لاش آ جاتی ہے کیا عالم، وہ بھی لاش ایسی ویسی نہیں کٹی پھٹی ہو، جلدوں سے چور کیا گزرتی ہے ایک بیٹی پر۔ اے میری ماں بہنوں ذرا توجہ کو، ایک ہم بھی عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بار بار تم کو بتایا جاتا ہے رسول اللہ نے کہا تھا بے پردہ گھر سے مت نکلنا، بے پردہ نہ ہونا، خیال نہیں کرتی ہو۔ ایک وہ بھی عاشق رسول تھی، کیا ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں اے لوگوں سنو، مجھے
میرے باپ کی نہیں رسول پاک کی خبر دو، کیا حال ہے باپ کے بارے میں نہیں جاننا، رسول پاک کے بارے میں جاننا ہے۔ آگے بڑھ جاتی ہے، ایک اور لاش چلی آ رہی ہے، پھر پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگ سہم گئے، ابھی تو اس کے والد کی لاش گئی ہے، ابھی تو اس کے والد کا جنازہ گیا ہے، اس کے دل میں کیا بیتی ہوگی؟ لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ پھر بھی انصاریہ سوال پہ سوال کر رہی ہے، کون یہ شہید ہے بتاؤ؟ بتاتے کیوں نہیں؟ لوگوں نے کہا اے انصاریہ یہ تیرے بھائی کا جنازہ ہے، تیرے بھائی کی لاش ہے۔ باپ کا جنازہ ابھی گزرا ہے، بھائی کی لاش سامنے ہے۔ کون بھائی؟ جس کی انگلی پکڑ کر کے چلی ہوگی، جس پر ہمیشہ ناز کیا ہوگا، محلے میں کسی نے ستایا تو کہا ہوگا ٹھہرو بھی بھائی کو بلاتی ہوں۔ ایک بہن اپنے بھائی پر کیسا ناز کرتی ہے یہ بہن جانتی ہے یا اس کا بھائی جانتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا بہن بھائی سے کیسی محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، بہن کا دل مچلا ہوگا، لیکن قربان جاؤ عرض کرتی ہے اے صحابیوں مجھے میرے بھائی کے بارے میں نہیں بلکہ دین کے دائی کے بارے میں بتاؤ، رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ کہہ کر کے آگے بڑھ جاتی ہے، پھر دیکھتی ہے ایک اور جنازہ آ رہا ہے، ایک اور لاش آ رہی ہے، ایک اور شہید آ رہا ہے۔ اب پھر سوال کیا یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جواب دیا جاتا ہے یہ تیرا شوہر ہے۔ اللہ، ایک بی بی کے سامنے جب اس کے شوہر کا جنازہ ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں بی بی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یہ وہی شوہر تھا جس کے لیے باپ کی دہلیز کو چھوڑا ہے، یہ وہی شوہر تھا جس کے لیے سہیلیوں کے ساتھ کو چھوڑا ہے، یہ وہی شوہر تھا جس کے لیے ماں کے آنچل کو چھوڑا ہے، یہ وہی شوہر تھا جس کے لیے بھائی کے گھر کو چھوڑا ہے، جس کے ساتھ زندگی پسند کرنے کی کوشش کی۔ آج اس شوہر کی لاش سامنے ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب ایک بی بی کے سامنے شوہر کی لاش آتی ہے، مگر اس انصاریہ کے عشق کو دیکھو، عرض کرتی ہے اے لوگوں مجھے میرے شوہر کے بارے میں نہیں بلکہ صاحب آب کوثر کے بارے میں بتاؤ، رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ اللہ اللہ، لوگوں نے آگے اشارہ کیا، اب پھر مچل کر کے چلی ہے، آگے بڑھی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ ایک اور جنازہ ہے، ایک اور لاش ہے، ایک اور شہید ہے۔ سوال کیا، اب تو لوگوں کی ہمت نہیں بچی کہ اس کو جواب دے سکے۔ بھائی کا جنازہ گزر چکا، باپ کا جنازہ گزر چکا، شوہر کا جنازہ گزر چکا۔ اللہ اللہ، وہ سوال کر رہی ہے، لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ کئی بار پوچھنے کے بعد لوگوں نے کہا اے انصاریہ یہ تیرا بیٹا ہے، بیٹے کی لاش ہے۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا ماں کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بیٹا کالا ہو یا گورا ہو، اندھا ہو یا لولا ہو، ماں کو چاند نظر آتا ہے، ماں کو پیارا نظر آتا ہے۔ بیٹا کیسا ہی ہو ماں کے لیے وہ شہزادہ ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے۔ ایک ماں خود تو گیلے میں سوتی ہے، بیٹے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ ایک ماں خود تو تکلیف برداشت کرتی ہے، بیٹے کو تکلیف نہیں ہونے دیتی۔ ایک ماں وہ ہوتی ہے جو خود تو بھوکی رہتی ہے مگر بیٹے کو کھلاتی ہے۔ ماں تو وہ ہوتی ہے اللہ اکبر، جب ایک پیغمبر کی ماں کا دل مچل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آب زمزم نکال دیتا ہے۔ یہ ماں کی ذات ہوتی ہے۔ ماں تو پیغمبر کی بھی ماں ہوتی ہے، ماں تو ولی کی بھی ماں ہوتی ہے، ماں تو نبی کی بھی ماں ہوتی ہے، ماں صحابی کی بھی ماں ہوتی ہے۔ کیا تکلیف ہوئی ہوگی، کیا دل میں گزری ہوگی؟ اور ذرا تصور کرو، ابھی صرف بیٹے کی لاش نہیں ہے بلکہ بھائی کا جنازہ گزر چکا، شوہر کا جنازہ گزر چکا، بھائی باپ کا غم گزر چکا۔ کیا دل تھا، کیا محبت تھی؟ وہ کہتی ہے سنو مجھے میرے اولاد کے بارے میں نہیں بلکہ صاحب اولاد کے بارے میں بتاؤ، رسول اعظم کے بارے میں بتاؤ، محبوب خدا کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ رسول اللہ کھڑے ہیں۔ اب دوڑتے ہوئے جاتی ہے، رسول اللہ کے دامن کو تھامتی ہے اور مچل کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ گزر گئے، بھائی گزر گیا، شوہر گزر گیا، بیٹا گیا، کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ، ان سب کے جانے کا اتنا غم نہیں ہے جتنا آپ کو صحیح دیکھنے کا خوشی ہے، جتنی آپ کو صحیح دیکھنے کی خوشی ہے۔ یا رسول اللہ، سارے غم آپ کی خوشی کے
کے آگے ہے بریلی کے تاجدار امام عشق محبت اعلیٰ حضرت نے جب اس واقعے کو دیکھا تو بریلی سے پکار اٹھے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ بھی عاشق رسول تھے کہ نبی پر بیٹا قربان ہو رہا ہے، نبی پر بھائی قربان ہو رہا ہے، نبی پر شوہر قربان ہو رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ تمہارا دعوت نہیں چھوڑیں گے۔ کہ آپ نے نہیں سنا ہے حضرت یاسر بن عیار کو معلوم ہے چٹائیوں پہ لپیٹ دیا جاتا تھا؟ مسلمانوں خالی واہ واہ نعرے لگا لینے سے انسان آپ اپنی قربانیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ کبھی صحابہ کی زندگی کو پڑھو، ہی یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب ایمان لائے تھے آپ کو چٹائیوں پہ لپیٹا جاتا تھا، الٹا لٹکا دیا جاتا تھا اور نیچے سے مرچیں چلا کر کے سلگا دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر! آج اگر گھر میں ذرا سا دال میں جھونکا تیز ہو جائے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کھانسی آ جاتی ہے، بیوی سے جھگڑ ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو حضرت یاسر بن عیار کی عظمتوں کو سلام کرو مسلمانوں کہ نیچے جلتے ہوئے مرچیں ہیں، چٹائی پہ بدن لگتا ہے، الٹا لٹکے ہیں، کھانسی سے بے حال ہے، مگر رسول اللہ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا سوچو حضرت بلال کی تاریخ کو پڑھو، یہی حضرت بلال تھے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، انگاروں سے مامن وہ ریت، وہ آگ کی جیسی دہکتی ریت نکال کر کے سینے پہ پتھر لگ دیا جاتا تھا، ننگے بدن ہوتے تھے، پاؤں باندھ کر کے گھسیٹا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا بلال درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، نجات چاہتے ہو؟ ہاں چاہتے ہیں، تم رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم رسول اللہ کے ساتھ کو چھوڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم رسول اللہ کی عظمت کرنا چھوڑ دو ہم تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ گویا بلال اس کے رسول میں مچل کر کے یہی کہتے ہوں، اے مکے والوں سنو، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہرگز ہو نہ سکے گا کہ نبی کا جاہو چلا اللہ اکبر سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ ذرا ان قربانیوں کو یاد کرو میرے بھائی، ذرا ان قربانیوں کو یاد کرو میرے بھائی۔ صحابہ اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے، کس کے لیے آئے تھے؟ اسی اسلام کے لیے آئے تھے۔ صحابہ میدان بدر میں 313 کھڑے، کس کے لیے کھڑے؟ اسی اسلام کے لیے۔ کبھی موقع ملا تو میدان بدر کی انشاءاللہ تاریخ پیش کی جائے۔ آپ جانتے ہیں ایک طرف 950 یا 1000 اونٹ اور ایک طرف صرف 6 اونٹ، ذرا سوچو، ایک طرف 1000 تلواریں، ایک طرف صرف 8 تلواریں، جس میں سے حضرت حمزہ کے پاس 2 تلواریں، ایک طرف عیش و عشرت کے سامان اور ایک طرف کھانے کے لیے پینے کے لیے پانی تک میسر نہ۔ اور اس عالم میں اسی دین کے لیے صحابہ کرام چٹان بنے کھڑے بدر کے میدان، کربلا کا میدان۔ آج عید میلاد کا موقع ہے، میں شہادت نہیں بولنا چاہتا، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے سرکار چاہیں تو آ سکتے ہیں، سرکار کی توجہ ہو تو آ سکتے ہیں، مراقہ سماج فرماتے ہیں۔ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن دیکھو کربلا کے میدان میں کس طرح اپنے گھر بار کو بگایا ہے۔ امام حسین کربلا میں آئے تو دین کے لیے۔ غوث اعظم نے اگر 32 سال تک جنگلوں میں عبادتیں ریاضتیں کی ہیں، علم حاصل کیا ہے تو اسی دین کے لیے۔ غریب نواز اگر اپنا ملک چھوڑ کر کے ہندوستان آئے ہیں تو اسی دین کے لیے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے محنتیں کی ہیں تو اسی دین کے لیے۔ حضرت صابر پاک نے مشقتیں کی ہیں تو اسی دین کے لیے۔ حضرت وارث پاک نے اگر اپنا سب کچھ لٹایا ہے تو اسی دین کے لیے۔ آپ کہاں سے؟ حضرت عبدالرزاق پاسوی نے جو خدمت کی ہے تو اسی دین کے لیے خدمت کی ہے۔ وہ اپنے نام کے لیے نہیں مرتے تھے، اللہ تعالیٰ تو خود ان کا نام کر ہی دیتا ہے۔ جو دین کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نام کو زندہ کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اگر بریلی میں قلم چلائی ہے
تو اپنے لیے نہیں، اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت سب کو یاد ہے۔ مقصد اعلیٰ حضرت کا کب عمل ہوا؟ مقصد اعلیٰ حضرت کیا تھا؟ مقصد اعلیٰ حضرت یہی تھا کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اعلیٰ حضرت کا ایک مقصد تھا، بس ایک مقصد تھا کہ اعلیٰ حضرت وہ تھے جو کہتے تھے کہ اللہ کا ذکر کریں، خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ یہ ہے مقصد اعلیٰ حضرت یہ تھوڑی ہے کہ بس نعرے لگا لے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، مقصد اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ جس اللہ کے ولی کو دیکھو تو اس کے دیوانے ہو کر کے رہو، اس کی زندگی پہ عمل۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ تھوڑی ہے کہ میرا پیر بڑا ہے یا تیرا پیر بڑا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلا۔ اب وہ غلام کوئی ہو، وہ غلام کوئی ہو، چاہے پاسے کا ہو، چاہے کلیل کا ہو، چاہے دیوا کا ہو، چاہے اجمیر کا ہو، چاہے کربلا کا ہو، چاہے بغداد کا ہو، چاہے مدینہ کا ہو، چاہے عراق کا ہو، چاہے ایران کا ہو، چاہے کانپور کا ہو، چاہے بریلی کا ہو، جو رسول اللہ کا غلام ہے ان سب کے قدم ہمارے لیے راہ خدا۔ یہ مقصد اعلیٰ حضرت، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ کہتے ہیں یا غوث اعظم تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ بھی ہے دور کا دورہ۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بس بات وہیں پہ چلی تھی، وہیں پہ میں آ گیا۔ اپنی توجہ کو حاصل کیجئے، ہم کتنا اطیع اللہ پہ عمل کرتے ہیں، صحابہ نے کیسی تاریخیں پیش کی ہیں، علماء نے کیسی، ہمارے اکابرین نے کیا کیا نہ پیش کیا۔ آج ہم اور آپ صبح اٹھتے ہیں 7 بجے 10 بجے، دن بھر مسالہ کھاتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ ظہر کا ہمیں پتہ ہے، نہ عصر کا وقت ہمیں معلوم ہے، نہ مغرب کی ہمیں فکر ہے، نہ عشاء کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اور فضل کی تو بات ہی نہ کیجئے۔ میرے پیارے، میرے عزیز، اس طرح سے کیسے اطیع اللہ اطیع رسول پہ عمل ہوگا؟ اس طرح کیسے نبی کے دیوانے کہلاؤ گے؟ اگر نبی کے دیوانے کہلانا چاہتے ہو، غریب نواز کے نعرے لگاتے ہو، یہی غریب نواز تھے۔ ایک گاؤں سے گزر ہوا، لوگوں نے شکایت کی، حضور بڑی پریشانی ہے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، سب اپنی اپنی پریشانی بتا رہے تھے۔ غریب نواز نے کہا رات تمہاری مسجد میں بسر ہوئی، رات میں نے دیکھا رونے کی آواز آ رہی ہے، نظر نہ آیا، غور سے دیکھا، جب بہت غور سے دیکھا تو مسجد کی محراب، مسجد کا منبر، مسجد کی دیواریں ہو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی، مولا بنا کر کے انہوں نے ویران کر دیا ہے، ان کی زندگیوں کو ویران کر دے۔ سنو، اگر اپنی زندگیوں میں برکتیں چاہتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجد خالی کنکوے سے نہیں سجائی جاتی، مسجد خالی ٹائل سے نہیں سجائی جاتی، مسجد لائٹ سے نہیں سجائی جاتی، مسجد کی رونق ایمان والوں کا سجدہ ہے، قاریوں کی قرت ہے، عابدوں کی عبادت ہے، جاہدوں کا تقویٰ ہے۔ اگر مسجد میں نمازی نہیں ہے تو مسجد ویران ہے، پھر یاد رکھو وہ مسجد ہمارے لیے بددعائیں کرے گی، اور پھر جب اللہ کا گھر ہمارے لیے بددعا کرے تو ہماری زندگی کو کون بچا سکتا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرو۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرونی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کو ٹھنڈا کھلتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا سکون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین قائم کیا، جس نے اسے چھوڑ دیا دین کو چھوڑ دیا۔ ہم نماز چھوڑ رہے تو پھر برائیاں دعائیں گی، تو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ
اور رسول اللہ کی پیروی کریں گے انشاءاللہ. بس آخری بات کریں کیسے جب معلوم ہی نہیں ہوگا. صحیح ہے نا بھائی؟ کریں کیسے معلوم ہی نہیں ہوگا. پوچھا جائے آپ کے گھر میں 4 کتابیں ہیں دین کی تو نہیں ہیں. 25 روپے کی کتاب ہم آپ خریدنے میں بہت غریب ہیں. دن بھر میں 90 روپے کا مسالہ ہمیں بہت سستا لگتا ہے. کڑوی بات مگر سچی بات ہے کہ نہیں؟ کڑوی بات مگر سچی بات ہے. بھائی دین کی کتابیں خریدنا سیکھو. اپنے گھروں میں کتابیں لاؤ. میں 4 کتابوں کا نام بتا رہا ہوں. مشکل سے 200 کے اندر میں آپ کی ہدیہ ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ لائیے ایک کتاب لائیے جس کا نام, اگر آپ بہت کم پڑھے ہیں ہندی انگلش دونوں میں, قانون شریعت لے آئیے یا انوار شریعت لے آئیے, جس میں آپ کو نماز غسل وغیرہ کے مسئلے مل جائیں. ایک کتاب لے آئیے تمہید ایمان, جس سے آپ کو عشق رسول کے تمام معاملات مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے نا؟ قانون شریعت لے آئیے, تمہید ایمان لے آئیے, والدین کے حقوق لے آئیے, والدین کے حقوق لے آئیے, اور اسلام کی تاریخ لے آئیے. ان کتابوں کو ایک کتاب اور بتا دیں آپ کو, اور تھوڑی سی مہنگی ہے. آپ سیرت المصطفیٰ لے آئیے, ہندی میں بھی آتی ہے. ایک کتاب آتی ہے سچی حکایت, ان کو لے آئیے. اور پھر دیکھیے دن بھر میں ایک معمول بنا لیجئے کہ بس 5 منٹ اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے اس کو سنائیے انشاءاللہ. خود بھی پڑھیے, ان کو سنائیے. تو پھر آپ کو بچوں کے بارے 20 سال کے بعد یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ بیٹا باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. یہ 20 سال کے بعد نہیں بتانا پڑے گا. اگر ابھی سے اس کو رسول اللہ کے فرمودات بتا دو گے تو یہ باتیں اس کے دل میں بیٹھ جائیں گی. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی, ایک عزم کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اب سے ہمارے گھروں میں دین کی کتابیں ہوں گی انشاءاللہ. ہوں گی انشاءاللہ, لائیں گے انشاءاللہ, لائیں گے نا انشاءاللہ. خوب کتابیں پڑھیں, خوب دین کو حاصل کریں, علماء اہل سنت کے دعوت کو تھامے رکھے, اور اپنے بزرگوں سے واسطے کو قائم رکھے, ان کے دعوت کو تھامے رکھے. اسی کی زندگی ہے, اسی میں آخرت میں بھلائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اطیع اللہ و اطیع رسول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی کا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطی ہو گئی ہو بیان میں, آپ سب کو حاضر کر کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.